नाज़रीन, आगही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो साबका जॉइंट डायरेक्टर जनरल IIB हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज में जनाब डॉक्टर नवीद इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी मुझे मदऊ करने का। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना वक्त दिया। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, सिंस यू हैव बीन वर्किंग क्लोजली विद गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस और डायरेक्टली आपका इंट्रैक्शन रहा है इन इदारों के साथ, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर ऑफ पाकिस्तान। हम जानना ये चाह रहे हैं कि अभी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब चाइना का एक विजिट करके आए हैं। हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि ये विजिट तारीख का कामयाब तरीन विजिट है, जबकि PTI ये क्लेम कर रही है सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि ये तारीख का सबसे ज्यादा जो है वो डेड विजिट है और ना तो आपको किसी कंट्री ने, ना चाइना ने, ना सऊदी अरब ने, किसी ने घास नहीं डाली है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक अहम मामला है और एक कौमी हमीयत का और कौमी सालमियत का मामला है, जिसके ऊपर गैर संजीदा गुफ्तगू जो है वो इंटरनली तो मुनासिब नहीं बनती। यानी जो दुश्मन ममालिक हैं या मुखालफीन हैं पाकिस्तान के, वो तो इस तरह की बातें कर सकते हैं। आप देखिए कि सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ तशरीफ़ लेके गए हैं उनकी दावत पर। जो प्राइम मिनिस्टर शी जो हैं उनकी दावत पर बेसिकली इनको वहाँ पे गए हैं। तो आप ये बताइए कि जिसने खुद दावत दी हो, क्या वो दौरा नाकाम हो सकता है? उनके साथ 100 से ज़्यादा बिजनेस लीडर्स हमरा गए हैं उनके जी। तो इसका क्या मतलब है कि कितनी तैयारी इस सारे में की गई होगी और किस तरह उन्होंने इनको वेलकम किया है। और वहाँ पे 23 मुआहदे और MOUs यानी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके साथ किए गए हैं। तो ये 2-3 बातें उस बात की बिल्कुल नफी कर देती हैं जो कह रहे हैं कि ये दौरा कामयाब नहीं रहा। अब आप ये देखिए कि इनको छोड़ दीजिए कि इंटरनली कौन क्या कह रहा है। असल में चाइना की जो इस वक्त सूरत हाल है, एक वो इमर्जिंग पावर है, बल्कि एक पावर बन चुकी है, इमर्जिंग पावर भी नहीं कहूँगा, एक पावर बन चुकी है जिसको अमेरिका या बाकी वेस्ट समझता है कि ये एक, चूँकि उनका सिस्टम डिफरेंट है तो उसको एक वो थ्रेट समझते हैं। और इंडिया जो कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को अपना दुश्मन समझता है, तो ये दो जो ममालिक हैं, ये बाकी ममालिक हैं, उनका काम है कि इस पे प्रोपेगेंडा करें और इसको मनफी साबित करने की कोशिश करें। ये अफसोसनाक होगा कि वही बयानिया जो है इंटरनली भी सियासी अदावत और मुखासमत की बिना पे फैलाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक हत्ता कि आप ये देखिए कि मुशाहिद हुसैन साहब जो एक्सपर्ट हैं, सेनेटर मुशाहिद, चाइना के ऊपर, और अभी कोई गवर्नमेंट के वो को बहुत ही साथ भी उनका नहीं, उनकी एफिलिएशन और कुछ मुखालफाना गुफ्तगू भी कर, उन्होंने भी इस दौरे के मुतल्लिक़ कहा कि बहुत कामयाब दौरा है। और इसके आप देखेंगे कि जो माहिरीन हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसके समरात और नताइज सामने आने शुरू होंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होंगे। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक नेगेटिव रिमार्क उनका है और दौरा बहुत अच्छा रहा। सर, आपसे पूछना ये चाहूंगी कि अभी IT के हवाले से, बिजनेस की फील्ड में और इसके अलावा बहुत से दूसरे जो शोबे हैं, उनके अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, आपने जैसे कहा, प्रोजेक्ट्स प्लान आउट किए गए हैं। आपको क्या लगता है इससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर डायरेक्ट क्या इम्प्लीमेंट आएंगे? जी मेरा ख्याल है, देखें, जो मैंने अर्ज़ किया कि 23 मुआहदे हुए हैं, MOUs हुए हैं जो एग्रीकल्चर के, IT के और बाकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हुए हैं। और उसके जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत उसके अच्छे समरात यहाँ पे होंगे। इवन जो 1000 स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भेजने का है, उससे आप देख लें कि हमारा फोकस किस तरह उनके ऊपर। इस दफ़ा ख़ास बात ये थी कि हमने कोई रू रियायत नहीं मांगी चाइना से। हमारा 2 ही उस पे अहदाफ थे, गवर्नमेंट के 2 अहदाफ थे इसमें। एक तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेहतर हो थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मेरिट पे हो। उनको भी चीन की हुकूमत ने भी कहा कि हम अपने जो कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए हौसला अफजाई करेंगे। हम ये नहीं कि उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस बार हम इमदाद लेके बिजनेस के लिए। और साथ हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो
برآمدات ہیں, ایکسپورٹس ہیں, وہ بڑھے. تو یہ 2 اہداف پہ ہم نے کام کر رہے ہیں. صحیح. اب یہ دیکھیں, یہ بڑی اہم بات ہے. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پہ روشنی ڈال دوں. پاکستان چائنا ریلیشن شپ جو ہے, جیسے ایک کلیشیز ہیں یا ورڈ بولا جاتا ہے, آئرن بردرز ہیں جی, یا آل ویدر فرینڈز ہیں جی, جیسے کہتے ہیں ہماری دوستی جو ہمالیہ سے سمندروں سے گہری, ہمالیہ سے اونچی. جی. تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب 1950s میں امریکہ نے یہاں پہ دفاعی معاہدے کیے تھے, اور ایک پیکٹ کیا تھا سیٹو کا, اور پھر ایک کیا سینٹو کا, دونوں جو تھے وہ پیکٹ, ان کا مقصد تھا چائنا اور رشیا کو کنٹین کرنا, سوشلزم اور کمیونزم کو کنٹین کرنا مقصد تھا. پاکستان ان دونوں پیکٹس کا ممبر تھا. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک ملک کے خلاف تمام گینگ اپ ہوئے ہیں اور ملٹری اس پہ ایسپیکٹ ہے اس کا, اور آپ اس کے ممبر بن گئے تو ظاہر ہے کہ آپ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان نے یہ سائن کرنے کے بعد, اس کا ممبر بننے کے بعد, فوری طور پہ جو فارن منسٹر آف پاکستان تھے وہ چائنا گئے. اچھا. وہاں پہ جا کے انہوں نے چوین لائی اس وقت فارن منسٹر تھے چائنا کے, جو کہ بڑے ویژنری آدمی تھے. ان کو پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ بتایا کہ ہم ممبر ضرور بنے ہیں, لیکن ہماری آپ سے کوئی مخالفت نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا سے ہماری مخاصمت ہے, دشمنی ہے, اور وہ رشیا کے قریب ہے, اس وجہ سے ہمیں ان کا ممبر بننا پڑا. سو دیر از نتھنگ اگینسٹ یو. اور وہ اس بات کو انہوں نے سمجھے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان وزٹ کیا, اور پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اس وقت جو تھے, انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا, اور پاکستان کے تعلقات جو ہے بہت بہتر ہو گئے. اتنے بہتر ہو گئے کہ چائنا اور امریکہ کے آپس میں جو تعلقات تھے اس میں پاکستان نے برج کا رول ادا کیا. ہنری کسنجر جو اس وقت ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ یہاں پہ آئے تو ان کا ایک خفیہ دورہ چائنا کا کرایا گیا, وہ بھی پاکستان کے تھرو. تو یہ اس طرح کے فیصلے تھے اس وقت ماضی میں کہ جس کے آج تک ثمرات آ رہے ہیں. اب پھر وہی وقت ہے کہ اس وقت بڑے کروشل ٹائم ہے, اور پاکستان کو ایک بڑا بیلنس کریٹ کرنا ہے. صحیح. سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ ماضی میں سی پیک 1 کا جو فیز تھا اس کے اوپر بہت برے طریقے سے جو ہے اس کو روک لگائی گئی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ اور اس کی معیشت کو سامنا کرنا پڑا پرابلمس کا. کیا سی پیک 2 کا فیز ہم لوگوں کو ملا ہے اس پروجیکٹ میں, اس دفعہ, اس دورے میں؟ اور اگر ملا ہے تو اس میں کیا کیا نئی جو ہیں امپروومنٹس وہ ایڈ آن ہوئی ہیں؟ دیکھیے, جو پچھلا سی پیک ہے اس میں 3 اس کے حصے تھے, جس میں انفراسٹرکچر تھا اور انرجی پہ تھا, اور ان کے ساتھ سیکورٹی ڈویژن ہم نے کریٹ کرنا تھا فار دا سیکورٹی آف دا پروجیکٹس اینڈ دا چائنیز ورکنگ ہیئر. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کام بہت اچھے طریقے سے ہوا. مجھے خود ایک دفعہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھنے کا موقع ملا, جس پہ انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر, اور کئی سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا انفراسٹرکچر پہ آپ کی پروگرس بہت اچھی ہے, صحیح, انرجی پہ بھی اچھی جا رہی ہے, سیکورٹی پہ انہوں نے کہا کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ ان کا آبزرویشن ٹھیک تھی کہ آج بھی ہم نے, پہلے داسو میں ایک دفعہ اٹیک ہوا, چائنیز 9 انجینئرز جو تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے, اب پھر بشام میں ہوا, تو اس پہ تو ان کا کنسرن ٹھیک تھا, اور اس میں ہمیں تھوڑی بہتری لانے کی ضرورت ہے. چائنیز اگرچہ اس طرح کے حادثات کو بھی, آپ کو پتا ہے کراکرم ہائی وے جب بنایا جا رہا تھا اس پہ بے شمار چائنیز اس میں ہلاک ہو گئے تھے ایکسیڈنٹ کے ذریعے, ناٹ تھرو ٹیررزم, لیکن انہوں نے کبھی اس کو ایشو نہیں بنایا. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ایسپیکٹ کو بھی اسٹرانگ کریں. اوور آل تو ہمارا وہاں پہ اچھا رہا کارکردگی, لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ویکنس تھی, جیسے ہمارے اکنامک زونز تھے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوئے, اس پہ بھی انہیں اس کی کئی وجوہات تھیں. تو اس دفعہ انہوں نے اس پہ بھی سپورٹ کرنے کا کہا ہے کہ ہم اس ساتھ مل کے اکنامک زونز کو ڈیولپ کریں گے, اور تاکہ یہاں چائنیز کمپنی بھی آ کے آپریٹ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ پورے شد و مت سے اس کے اوپر کام کیا جائے گا. سر سننے میں تو یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن کیا گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پریکٹیکل ہو پائیں گے؟ کیونکہ حال ہی میں آپ نے جیسے ابھی ذکر بھی کیا کہ دہشت گردی کی لہر بہت زیادہ پھر سے ابھر کے سامنے آئی ہے, اور خاص طور پہ جن ایریاز میں یہ چائنیز ورک کر رہے ہیں, پروجیکٹس چل رہے ہیں, وہاں پہ خاص طور پہ, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کی رکاوٹ پیدا کریں گے ان پروجیکٹ کے آگے؟
اس میں ایک یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک لہر آئی اور تب سے آئی ہے جب سے افغان طالبان دوبارہ پاور میں آئے ہیں اگست 2021 میں. اس کے بعد سے انہوں نے وہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کو جس طرح پناہ دی اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے. اب ایک اینگل یہ ہے جیسے پاکستان نے ابھی جو بشام میں ہوا ایک دہشت گردی کا واقعہ، تو پاکستان نے اس کی تحقیقات کر لیں اور اس تحقیقات کے بعد اس بات پہ نتیجے پہنچے کہ یہاں پہ جو گاڑی استعمال ہوئی دھماکے میں وہ افغانستان میں تیار ہو کے یہاں پہ آئی تھی. اس بات کا چائنا کو بھی اطلاع دی گئی، ان کی بھی کنفرمیشن کی گئی، اور آپ دیکھیں کہ اس دوران کیا ہوا ہے کہ جو جوائنٹ کمیونیکے اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے اس میں پاکستان اور چائنا نے دونوں نے افغانستان کے بارے میں یہ کہا کہ یہاں پہ جو دہشت گرد ہیں ان کو استعمال نہ کرنے دی جائے، اپنی سوائل جو استعمال نہ کرنے دیں. اب یہ آپ دیکھیے چونکہ چائنا بھی افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ان کے کلوز ہے، تو جب ان کے علم میں آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو باز پرس کریں گے. اور افغان طالبان بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو فرینڈ کر لیں، ویسٹرن ورلڈ کو تو فرینڈ کیا ہوا ہے، ان کو بھی کر لیں تو کہیں بھی جانے کے وہ قابل نہیں رہیں گے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے. صحیح. سر لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پروجیکٹس اللہ کرے کہ پاکستان کی معیشت کو ڈائریکٹلی بہت زیادہ بینیفٹ کریں، جیسے ابھی جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے اشاریے پیش کر رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے. لیکن ابھی جیسے آپ نے افغانستان کے طالبان کی بات کی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ بہت سے اور ٹیررسٹ گروپس بھی ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی علیحدگی پسند تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کا ڈائریکٹ اٹیک پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے چائنیز یا پھر جو بھی انٹرنیشنل پروجیکٹس کے ہمارے یہاں پہ انجینئرز یا پھر لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو کیا ان سے ہم لوگ ان کو سیکیور کر پائیں گے؟ اور آخر میں یہ اس کا ایک حصہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ سارے منصوبے جو 23 MOUs ہیں کیا ڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہونے کے بعد آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر لیں. صرف آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے اور اس کو سیریسلی اور سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اس دفعہ بشام میں جب اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے پرائم منسٹر نے انکوائری کرائی اور ان کو جو اس کے ذمہ داران تھے، یعنی جن افسران کے ذمہ تھا کہ سیکیورٹی کریں، ان کو اس کے سزا کے طور پہ ہٹایا گیا وہاں سے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہیڈز شوڈ رول، جہاں پہ بھی تساہل کیا جائے گا وہاں پہ. تو اسے میڈیا پہ ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ بتایا کیوں ایک حد نہیں آیا میڈیا میں، ایک حد تک آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انٹرنلی تو یہ کیا گیا ہے، تو اب وہ خود اس کا نوٹس لے چکے ہیں پرائم منسٹر، اور ہمیشہ اس پہ بڑے وہ کین رہتے ہیں. جب وہ چیف منسٹر تھے پنجاب اس وقت بھی انہوں نے چائنیز کی سیکیورٹی کا بہت کینلی انتظام کیا تھا. تو میرا خیال ہے وہ انشاءاللہ مینیج ہو جائے گا. اور جیسے آپ نے MOUs کا پوچھا، میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کے اوپر معاہدے ہوتے جائیں گے اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا. تو میں جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے اچھے نتائج نکلیں گے، اور جو آبزرورز ہیں ان کا کہنا بھی ہے کہ اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. اور سر وہ جو چائنیز انجینئر اور پروجیکٹس کی کمپنیز جو تھیں، جو شہباز شیخ صاحب کو آپ نے سوشل میڈیا پہ ضرور وہ دیکھی ہوگی، وہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے پیسے جو ہیں پھنسے ہوئے، تو اس کے بارے میں کیا حکومت پلان کر رہی ہے؟ ان کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے آپ لوگ؟ یہ دیکھیں ہمارا یہ تو مسائل ہیں کہ ہمارے کچھ جو ہے ہم نے تقریباً $2 بلین ہیں جو ری پے کرنے ہیں، جس کو وہ مینیج کرتے رہتے ہیں، ہم رول کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے ویڈیو کی بات کی یہ پچھلے دور کی تھی جب وہ یہاں کیئر ٹیک اس میں تھے، انٹرم گورنمنٹ میں تھے، اس وقت کی تھی. اچھا. تو ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پاکستان میں اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. پاکستان کے جو معاشی اشاریے ہیں بہتری کی طرف گامزن ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے منصوبے یا پروجیکٹ سائن کیے جا رہے ہیں یا دوسرے ممالک کے ساتھ جتنی بھی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے اس کا ڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہو اور اس کے بینیفٹ اور اس کے اثرات ڈائریکٹ پاکستانی عوام کو ملے. آج کے آگاہی سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.